अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। आप सब स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहती हूँ आज की क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो पेज 93 से स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक है हमारा कौमी यकजहती और सालमियत। आज के टॉपिक में हम कौमी यकजहती और सालमियत का मफ़हूम देखेंगे और साथ में इसकी अहमियत और अफादियत। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौमी यकजहती और सालमियत है क्या, इसके मानी और मफ़ाहीम क्या हैं। तो बच्चों, कौमी यकजहती से मुराद किसी भी कौम के अफराद में इत्तेहाद और ताउन की ऐसी फ़िज़ा का कायम हो जाना कि वो हर मुश्किल सूरत हाल, मुश्किल वक्त, मुश्किल घड़ी में अपने तासुबात से बालातर होकर उस मुश्किल का सामना करें, उस मुश्किल का मुकाबला करें। अगर वो एक हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, मुनज़्ज़म हो जाते हैं और उस मुश्किल सूरत हाल का सामना कर गुज़रते हैं, तो हम कहेंगे कि वो कौम यकजान है, यकजहत है, मज़बूत है, मुस्तहकम है। अफराद में किसी किस्म के लिसानी, मजहबी और इलाक़ाई इख्तलाफात होने के बावजूद वो उस मुश्किल घड़ी में एक रहे हैं। उनके दरमियान मोहब्बत, इसार और कुर्बानी का जज्बा रहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी से निकल आएँ, तो हम इसे कौमी यकजहती कहेंगे। कौमी यकजहती से मुराद माशरे में मौजूद माशरती सियासी ग्रोहों को एक लड़ी में पिरो देना, एक हो जाएं, खुद मुत्तहिद हो जाएं और मुनज़्ज़म हो जाएं, और इसलिए हो जाएं कि माशरे की सालमियत जो है वो बरकरार रहे। तो बच्चों, कौम जो है वो छोटे बड़े कई ग्रोहों पर मुश्तमिल होती है। जब ये ग्रोह बाहम एक हो जाते हैं, इख्तलाफात होने के बावजूद उन इख्तलाफात को भूल जाते हैं, बालाए ताक रख देते हैं, अपनी अलग अलग पहचान, अपनी कौमियतों की पहचान, अपनी इकाइयों की जुदागाना हैसियत को ख़त्म कर देते हैं और ख़ुद को एक मान लेते हैं, तो एक कौम की सूरत में ढल जाते हैं। कौम के अंदर जो मुख्तलिफ़ ग्रोह पाए जाते हैं, ये ग्रोह उस कौम की खूबसूरती और रंगारंगी में भी इजाफ़ा करते हैं और साथ साथ उस कौम को मज़बूत और मुस्तहकम बनाते हैं, कौमी इस्तेहकाम के ज़ामिन बनते हैं। ताहम ज़रूरत इस अम्र की होती है कि सारे ग्रोह अपनी अलग अलग पहचान रखते हुए भी कौमी सतह पर बाहम मुत्तहिद हों, एक दूसरे के साथ ताउन करें और सियासी उमूर में भी यकजहती से काम लें। एक मज़बूत कौम उसी सूरत में वजूद में आ सकती है जब मुख्तलिफ़ सूबों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ तबक़ों, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और नस्लों के अफराद होने के बावजूद कौमी जज्बों से मामूर हो जाएं। इन जज्बों में इसार शामिल है, ताउन शामिल है, रवादारी शामिल है, कुर्बानी शामिल है। तो कौमी यकजहती में कौम जो है वो बाहम मुत्तहिद हो जाती है, मुनज़्ज़म हो जाती है, उनमें इख्तलाफात नहीं रहते, उनके ख़यालात, उनकी सोच एक जैसी हो जाती है और हर फ़र्द दूसरे फ़र्द के लिए और हर ग्रोह दूसरे ग्रोह के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। ये एक दूसरे के साथ पुरखुलूस हो जाते हैं और इनके अंदर इश्तराकी अमल का जज्बा पैदा हो जाता है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक मज़बूत नहीं हो सकता जब तक उसके शहरियों के दरमियान हमदर्दी ना हो, ताउन ना हो, इसार और मोहब्बत के जज्बात ना हो और मुख्तलिफ़ तबके और ग्रोह अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके एक ना हो जाएं। किसी भी मुल्क की बका और इस्तेहकाम के लिए कौमी यकजहती और सालमियत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कौमी यकजहती और सालमियत की बुनियाद पर ही कौम अपनी आज़ादी और वक़ार को बरकरार रखने के काबिल हो जाती है, बैरूनी ख़तरों का मुकाबला करने के काबिल हो जाती है और अंदरूनी जो ख़तरे होते हैं उनका सद्देबाब भी किया जा सकता है। ये था तारुफ़ कौमी यकजहती और सालमियत का। अब हम कौमी यकजहती और सालमियत की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़।
تو بچوں پاکستانی قومیت کی واحد بنیاد اسلام ہے، یعنی اسلام کے نام پر بر صغیر کے مسلمانوں نے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود کو ایک قوم بنا لیا تھا۔ بر صغیر کے اندر جو مسلمان تھے، ان مسلمانوں نے آزادی کے لیے طویل جد و جہد کی تھی اور پھر بے شمار قربانیاں دی۔ یہ تمام تر جد و جہد جو ہے یہ کسی نسلی، لسانی یا اقتصادی مفاد کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطۂ زمین کے لیے تھی جہاں پر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور یہ اس وقت ان کی شدید ترین خواہش تھی۔ ہندوستان میں اس وقت جو لوگ رہ رہے تھے وہ مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے۔ مثلاً اس وقت دیکھا جائے تو صوبہ سرحد اور بنگال کے مسلمانوں میں اگر کوئی قدر مشترک تھی تو وہ صرف مذہبی اور نظریاتی رشتہ تھا، اور اسی رشتے نے ان کو ایک قوم کی لڑی میں پرو دیا تھا۔ اسی رشتے نے اس وقت ان کو متحد کیا، اور اسی رشتے کی بنیاد پر وہ اس وقت ہندوستان کی بڑی دوسری قوم جو ہے وہ تسلیم کیے جانے لگ گئے تھے، اور پھر اسی قوم نے علیحدہ مملکت کے قیام کو بھی ممکن بنا لیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے قیام کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر اسلامی جذبے کو فروغ دیا جائے اور جو خطۂ زمین حاصل کیا جائے اس میں اسلامی طرز کا نظام ہو۔ ایسا کیا بھی گیا، لیکن بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد ہم نے ان تمام اعلیٰ مقاصد کو فراموش کر دیا۔ ہم بھول گئے کہ ہم نے اتنی جو جد و جہد کی، لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دی، وہ کیوں دی؟ ہم اقتدار کی کشمکش میں پھنس کر رہ گئے، مختلف سیاسی دھڑے پاکستان کے اندر اقتدار کی چھینا جھپٹی میں مصروف ہو گئے، اور ملک کی فکر جو ہے وہ ختم ہونے لگی۔ نتیجہ ہم نے دیکھ لیا، 1971 میں ملک جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا، 2 حصے ہو گیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس سانحے سے ہی کچھ سبق حاصل کر لیتے کہ یہ سانحہ کیوں ہوا، لیکن بدقسمتی سے آج بھی مادی خواہشات ہم سب پر حاوی ہیں۔ علاقوں اور صوبوں کی خود مختاری کے نام پر ملک کو کمزور کرنے کی باتیں آج بھی کی جا رہی ہیں۔ بچوں، ان حالات میں ضروری ہو گیا ہے کہ قومی یکجہتی کو فروغ دیں تاکہ ہم اپنی راہ سے، ہم اپنے راستے سے بھٹکے نہ، اور اس نظریے کا تحفظ کریں جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا تھا، اور اس نظریے کا تحفظ صرف اور صرف قومی یکجہتی، اتحاد اور تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے صوبائیت پرستی کا خاتمہ۔ پاکستان جو ہے وہ ایک وفاقی ریاست ہے جو 4 صوبوں اور کچھ قبائلی علاقہ جات پر مشتمل ہے۔ بچوں، قومی یکجہتی اور سالمیت کو تباہ کرنے والے جو عناصر ہیں ان میں سے ایک یہ صوبائیت پرستی بھی ہے، جس کا نتیجہ ہم 1971 میں المیہ مشرقی پاکستان کی صورت میں دیکھ چکے ہیں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں اب بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ علاقائیت کی بات کرتے ہیں، لسانی اختلافات کی بات کرتے ہیں، صوبائیت پرستی جیسے فتنے آج بھی موجود ہیں اور ان کو مزید ہوا دی جا رہی ہے۔ اور بچوں، ہم نے بھی تو پاکستانی ہونے پہ فخر کرنے کی بجائے پنجابی، بنگالی، سندھی، بلوچی اور پشتون کہلوانے کو جو ہے وہ فیشن سمجھا ہوا ہے، اور اسی کو ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ ملک کی ترقی یا ملک کی ترقی کے منصوبوں کی بجائے علاقائی ترقی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو قومی یکجہتی کی خاطر جو ہے وہ ہمیں صوبائی اور علاقائی تعصبات کو ختم کرنا ہوگا۔ ہماری پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر اپنے لیے کسی بھی چیز میں نفع یا نقصان کا معیار یہ بنائیں کہ اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ اور نقصان ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کتنا مضبوط اور خوشحال ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم صوبائیت پرستی کو جو ہے وہ ترجیح دینا شروع کر دیں۔ اگر ہم صوبائیت پرستی کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے اس سے ہمارا ملکی نقصان ہی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ جہاں حکومتی طاقت کی ضرورت ہے وہاں قومی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے
ہمارے کردار کی بھی ضرورت ہے. قومی اتحاد کے ذریعے سے جذبہ قومیت کا شعور پیدا ہو سکتا ہے اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں پازیٹیو مینز میں. پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے معاشی خوشحالی. کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ 3 اہم شعبوں پر ہوتا ہے. ان 3 اہم شعبوں میں زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے. صنعت و حرفت کی ترقی جو ہے وہ زراعت کی ترقی کی مرہون منت ہے، اور اگر صنعت و حرفت ترقی کرے گی تو تجارت ترقی کرے گی. اس سے کیا ہوگا کہ ملک مضبوط ہوگا، خوشحال ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے. لوگ جب خوشحال ہوں گے تو پرامن اور پرسکون زندگی بسر کریں گے. اس سے ملکی وقار بھی بلند ہوگا اور پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا اور تعلقات اچھے قائم ہوں گے. لیکن اگر معاشرے میں دولت کی مناسب اور منصفانہ تقسیم نہ ہو اور عوام محسوس کریں کہ انہیں معاشی انصاف مہیا نہیں کیا جا رہا تو قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، ملک کے اندر ہر فرد اور خاندان کو اس کا جائز حق ملے، استحصال کا خاتمہ ہو، اور ساتھ ساتھ ریاست جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے منصوبوں پر عمل کروائے اور عوام کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. قومی یکجہتی کا راستہ اسی وقت ہموار ہو سکتا ہے جب تمام لوگ خوشحال ہوں اور مطمئن ہوں گے، معاشی طور پر آسودہ حال ہوں گے افراد تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعاون کریں گے، معاشرے سے بھی پورا تعاون کریں گے، جس سے ہم آہنگی اور قومی وحدت کو بھی فروغ ملے گا. تو جہاں قومی یکجہتی اور سالمیت کے لیے معاشی ترقی کے لیے حکومتی کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہاں عوام کو بھی لسانی گروہی اختلافات کو دور کرنا ہوگا تاکہ قوم جو ہے، ملک جو ہے وہ معاشی طور پر خوشحال ہو سکے، جو خوشحالی کا خواب ہے وہ پورا ہو سکے اور قوم جو ہے وہ یکجان یکجہت ہو اور قومی سالمیت جو ہے وہ ممکن ہو. اس کے بعد 4تھ پوائنٹ ہے جمہوریت کی کامیابی. تو دور جدید کے اندر بچوں جمہوریت جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا نظام حکومت ہے. دنیا کا مقبول ترین نظام جو ہے وہ جمہوریت ہے. پاکستان کا قیام بھی اگر دیکھا جائے تو جمہوری طریقوں سے ہی عمل میں آیا تھا. برصغیر کے مسلمانوں کی جو جدوجہد آزادی ہے وہ جمہوری اصولوں کے عین مطابق ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ کا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ فارم کیا گیا اور اس ایک پلیٹ فارم سے ایک لیڈر کی قیادت، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت جو ہے اس کو سب نے قبول کیا، ان پہ بھرپور اعتماد کیا. پھر ساتھ ساتھ اس وقت جو مخالف نقطہ نظر تھا اس کو بھی برداشت کیا. جمہوریت کا خاصہ ہے نا، تنقید کو بھی برداشت کیا جاتا ہے، تو جو مخالف نقطہ نظر تھا اس کو بھی برداشت کیا. پھر کئی رکاوٹیں تھیں ان کا سامنا کیا. پھر قائد اعظم کی قیادت میں بالآخر کامیاب ہوئے اور اپنی منزل کو پا لیا، پاکستان بن گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس عمل کو اسی طرح سے جاری و ساری رہنے دیا جاتا، یہ جمہوریت کا سفر اسی طرح سے چلتا رہتا قیام پاکستان کے بعد بھی. اور جمہوریت کا یہ سفر جو ہے اس کی بدولت ہم ایک کامیاب اور کامران قوم کہلاتے، مگر ایسا نہیں ہوا. ہم نے آئین ارتقاء کے چیپٹر ابھی بالکل ریسنٹ پڑھا ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ کیسے آئین بنا، پھر کیسے آئین کو منسوخ کر دیا گیا، پھر مارشل لا، پھر اقتدار کی چھینا جھپٹی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، ملک کے اندر مناسب وقفوں سے ہوں، سیاسی جماعتوں کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے، تنقید کو برداشت کیا جائے، پھر ووٹ کے تقدس کو بحال کیا جائے اور جو متبادل حکومت کا تصور ہے نا اس کو بھی قبول کیا جائے. جمہوری طرز حکومت میں سب لوگوں کا نقطہ نظر شامل ہوتا ہے اور ہر علاقے اور طبقے کی نمائندگی ہو سکتی ہے. تشدد اور نفرت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جمہوریت کی ترقی کا راز صرف اس ایک تصور میں چھپا ہوا ہے کہ لوگ متحد ہو جائیں، یکجان یکجہت ہو جائیں اور قومی وحدت اور اشتراک اور تعاون کی پیروی کریں، ورنہ پھر جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. اور جمہوریت کو بچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ملک کی سیاسی زندگی زوال کا شکار نہ ہو. جمہوری نظام اور جمہوریت کی ترقی موجودہ دور میں از حد ضروری ہے.
نمبر 5 پہ ہے دفاعی تعاون۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو بے شمار سیاسی، معاشی اور دفاعی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہندو قیادت جس نے پاکستان کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ ہندوستان پاکستان پر اب تک 3 جنگیں مسلط کر چکا ہے، 1948 میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، 1965 میں، پھر 1971 میں، اور پھر آئے دن کی تخریب کاری الگ، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی سازشوں کا نتیجہ ہم نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں بھی دیکھا۔ تو ان حالات میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مؤثر بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ اندرونی اور بیرونی تحفظ کے لیے قومی یکجہتی اور سالمیت کو فروغ دینے کی بے حد ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم کا مضبوط دفاع اندرونی اتحاد اور یکجہتی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت نے پاکستان کے دفاع کو تو مضبوط بنایا ہے، پاکستان کی افواج مضبوط تر ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے اور قوم کی صورت میں ابھرنا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت۔ پاکستان جو ہے یہ ایک وفاقی ریاست جو 4 صوبوں پر مشتمل ہے، اور چاروں صوبے جو ہیں وہ اپنی الگ جداگانہ ثقافت اور تہذیبی خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ چاروں صوبوں کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ 4 مختلف زبانیں بولتے ہیں، مگر اس کے باوجود اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اسلامی نظریات کے فروغ سے جو گروہ بندی ہے، جو تنگ نظری ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے اور پاکستانی قوم کی اساس کو تقویت مل سکتی ہے۔ تو اسلام کی جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، وہ ہم سب کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اس کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے فرقہ وارانہ اور انتہا پسندی کا خاتمہ۔ موجودہ دور کے اندر اگر دیکھیں تو فرقہ واریت اور انتہا پسندی ایک خطرناک زہر ثابت ہو رہے ہیں، جو کسی بھی معاشرے کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے ہیں۔ اور گزشتہ چند سالوں سے فرقہ واریت نے قوم کو اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم سب ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ قتل و غارت اور تشدد کی وارداتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مگر اگر اسلام کو دیکھیں تو اسلام تو محبت کا دین ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں رواداری اور باہمی احترام کا درس دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کی جان لینے سے منع فرمایا ہے۔ تو کیا یہ مقامی حیرت نہیں ہم سب کے لیے کہ ہم ایک امت سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو ختم کر دینے کی سوچ کے حامل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ فرقہ واریت نے غلط فہمیوں کو جنم دیا، دلوں میں نفرتوں کو جنم دیا۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے والی باتیں ہیں۔ تو پھر دیکھیں تو فرقہ واریت کے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ اپنے مقاصد پورے کرنے میں لگی ہوئی ہیں، یعنی اس سے بھی ملک کو ہی نقصان ہو رہا ہے، ہمیں ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ رواداری سے کام لیتے ہوئے ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کیا جائے۔ فرقہ واریت کی فضا جیسے جیسے بدلے گی نا تو قومی یکجہتی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے۔ تو فرقہ واریت کو اپنی صفوں سے نکالنا ہے، انتہا پسندی کو اپنی صفوں سے نکالنا ہے، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، اسلامی اقدار کو فروغ دینا ہے۔ اس سے جو ہے وہ قومی یکجہتی اور سالمیت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، قومی یکجہتی اور سالمیت سے کیا مراد ہے، قومی یکجہتی اور سالمیت کا مفہوم، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا قومی یکجہتی کی اہمیت۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آغاز کریں گے، اسلامی ریاست میں قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت اسلام کے نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے، اور پھر ساتھ میں قومی یکجہتی کے راستے میں حائل رکاوٹیں یعنی مسائل اور ان کا حل بھی۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔